Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and welcome to my educational channel. In this video we will learn something new and useful. My goal is to make learning simple, easy and enjoyable for everyone. If you find this video helpful, please like, subscribe and turn on the notification bell. Now let's start today's lesson. Today we discuss the exercise chapter number 2. जी, तो आज हमारा सेकंड चैप्टर है क्लास 10 की जो न्यू इंग्लिश है पीटीबी की, उसका आज हम जो सेकंड चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज हमारी जो स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से हो रही है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज झैल सवालों के जवाब दें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पोम। क्योंकि पोम को हमने रीड आउट किया था, अब हमें जो उसमें से मैसेज ओवरऑल मिला है वो हमने बताना है। तो इसका आंसर है द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पोम इज़ टू लव एंड रिस्पेक्ट आवर कंट्री एंड फील प्राउड ऑफ इट्स ब्यूटी एंड अचीवमेंट्स। कि नज़्म का मजमूई पैगाम अपने मुल्क से मोहब्बत और एहतराम और इसकी खूबसूरती और कामयाबियों पर, अचीवमेंट्स पर फ़ख्र महसूस करना है। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ डज़ द पोइट शो लव फॉर पाकिस्तान। कि शायर जो है वो पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार जो है वो कैसे करता है। द पोइट शोज़ लव फॉर पाकिस्तान बाय डिस्क्राइबिंग। कि शायर जो है वो पाकिस्तान के जो कुदरती हुस्न है, नेचुरल ब्यूटी है, उसको डिस्क्राइब करके, बयान करके, पाकिस्तान्स नेचुरल ब्यूटी एंड एक्सप्रेसिंग प्राइड इन इट्स पीपल एंड कल्चर। कि शायर पाकिस्तान के कुदरती हुस्न को बयान करके और उसके लोगों और सकाफ़त पर फ़ख्र का इजहार करते हुए पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करता है। Third question is which natural features of Pakistan have been mentioned in the poem? नज़म में पाकिस्तान की किन कुदरती खसूसियात का ज़िक्र किया गया है। तो इसका आंसर है द नेचुरल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान दैट हैव बीन मेंशन्ड इन द पोम इंक्लूड माउंटेन्स। यानी कि जो फीचर मेंशन हुए हैं उसमें शामिल हैं माउंटेन्स, पहाड़, रिवर्स, दरिया, फील्ड्स, खेत एंड ब्लूमिंग फ्लावर्स और खिलते हुए फूल शामिल हैं। द फोर्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट सिंबल इन द पोम रिप्रेजेंट यूनिटी एंड पैट्रियटिज्म। कि नज़म में कौन सी अलामतें इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी की नुमाइंदगी करती हैं। तो इसका आंसर है द सिंबल्स लाइक नेशनल फ्लैग, the homeland and people working together are used in the poem। के नज़्म में कौमी परचम, वतन और इकट्ठे काम करने वाले अफराद जैसी अलामतें इस्तेमाल की गई हैं। दीज सिम्बल्स, ये अलामतें जो हैं रिप्रेजेंट, नुमाइंदगी करती हैं यूनिटी, इत्तेहाद की, एंड लव फॉर द कंट्री, मुल्क से मोहब्बत की नुमाइंदगी करती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन स्टूडेंट लाइक यू एक्सप्रेस पैट्रियटिज्म इन देयर डेली लाइफ। कि आप जैसे तलबा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हुब्बुल वतनी का, पैट्रियटिज्म का इजहार जो है, मुजाहरा जो है वो कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स कैन शो पैट्रियटिज्म बाय कीपिंग सराउंडिंग्स क्लीन। कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रख के, हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करके, एंड फॉलो कंट्री लॉज, और जो मुल्क के कवानीन हैं उनको सामने रखते हुए या उन पर अमल करके। कि तालिब इल्म अपने इर्द गिर्द को साफ़ सुथरा रख कर दूसरों की मदद करने और असूलों पर, जो मुल्क के लॉज होते हैं, अमल करके हुब्बुल वतनी का मुजाहरा कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज़ बी पार्ट है ये, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमने सही ऑप्शन का इंतखाब करना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोम। के नज़्म का जो मेन थीम है वो क्या है। तो नज़्म हमने पढ़ी है, तो इसका जो मेन थीम है पैट्रियटिज्म एंड लव फॉर
कंट्री के हुब्बुल वतनी और मुल्क से मोहब्बत। सेकंड स्टेटमेंट इज व्हाट डज द पोएट कंपेयर द फ्लैग टू, कि पोएट जो है वो फ्लैग को किस चीज़ से कंपेयर करता है, अ बीकन इन द नाइट। Third statement is which part of Pakistan has been described as having snowy peaks? The north, correct answer है। Next statement है what does the poet encourage the young people to do for Pakistan? तो इसका correct option है work, काम करना, लर्न सीखना, and stand united और इत्तेहाद से रहना। The next statement is what natural features have been mentioned in the poem? तो correct answer है deserts, rivers and mountains. Last statement is which emotion is the strongest in the poem? Pride and devotion, ये correct answer है। नेक्स्ट हमारा सी पॉइंट है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ आंसरिंग, कि मुख्तसर पैराग्राफ लिखें जो जवाब देना हो के हाउ डिड हेयरिंग डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स इन्फ्लुएंस बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोम, कि मुख्तलिफ नुक्ता नज़र की समाअत ने नज़म के बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है, समझ जो है, उसको कैसे मुतासर किया। तो इसका आंसर है हेयरिंग डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड द पोम बेटर, कि मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को सुनकर मुझे नज़म को बेहतर तौर पर समझने में मदद मिली। एट फर्स्ट यानी कि सबसे पहले आई फोकस्ड, मेरा फोकस जो था या मेरी तवज्जो मरकूज़ थी ओनली ऑन द सरफेस मीनिंग, कि सबसे पहले मैंने सिर्फ सतही मानी पर तवज्जो मरकूज़ की। व्हेन जब आई लिसन्ड टू अदर्स, जब मैंने दूसरों को सुना, आई नोटिस्ड न्यू आइडियाज़ एंड फीलिंग्स इन द पोम, तो मुझे नज़म में नए ख्यालात और एहसासात नज़र आए। सम पीपल टॉक्ड अबाउट प्राइड एंड लव फॉर द लैंड, कुछ लोगों ने सरजमीन से फ़ख्र और मोहब्बत की बात की। अदर्स जो दूसरे थे एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल फीचर्स मैंशन्ड, दूसरों ने जो कुदरती खसूसियात की अहमियत थी उसकी वजाहत की। दिस हेल्प्ड मी, इससे मुझे मदद मिली। सी द पोम इन अ डीपर वे, यानी कि वजाहत से या गहराई से समझने में मदद मिली। आई लर्न दैट द पोम कैन बी अंडरस्टूड इन मोर देन वन वे, मैंने सीखा कि नज़म को एक से ज़्यादा तरीक़ों से समझा जा सकता है। लिसनिंग टू डिफरेंट ओपिनियंस मेड बाय अंडरस्टैंडिंग क्लियरर एंड स्ट्रॉन्गर, मुख्तलिफ आरा सुनने से मेरी समझ ज़्यादा वाज़िया और ज़्यादा मजबूत हो गई। नेक्स्ट है पैराग्राफ्स ज्वाइन टुगेदर, कि इन पैराग्राफ्स को जो दिए गए हैं इनको ज्वाइन करें टू मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट, जिससे एक जामिया किस्म का टेक्स्ट जो है, मतन जो है वो बन जाए। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, इन टेक्स्ट को हमने पढ़ना है। द पावर ऑफ ट्रीज, यानी कि दरख्तों की जो पावर है। ट्रीज टू मोर देन जस्ट गिव अस शेड ऑन अ सनी डे, दरख्त जो हैं वो धूप वाले दिन हमें साया, सिर्फ साया ही नहीं देते, इसके अलावा भी दे प्ले अ ह्यूज रोल इन कीपिंग आवर प्लैनेट हेल्दी, इसके अलावा भी बहुत कुछ करते हैं। वो हमारे सियारे को सेहतमंद रखने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। दे हेल्प क्लीन द एयर, वो एयर को क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं। बाय ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन, वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करके ऑक्सीजन खारिज करके हवा को साफ़ करने में हमारी मदद करते हैं। विदाउट ट्रीज, बगैर दरख्तों के, द अर्थ्स एयर, जो ज़मीन की हवा है, वुड बी हार्डर टू ब्रीथ, यानी कि हमें सांस लेने में मुश्किल हो जाए अगर दरख्त ना हो। इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर, ट्रीज आर बीइंग कट डाउन फास्टर देन दे, यानी कि बहुत सी जगहों पर दरख्तों को इस तेज़ी से काटा जा रहा है। दे कैन ग्रो बैक, के जितना कि वो दोबारा बढ़ सकते, यानी कि काटा ज़्यादा जा रहा है, लगाया कम जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन,
اسے کیا کہتے ہیں؟ جنگلات کی کٹائی کہا جاتا ہے. اینڈ اٹ کین لیڈ ٹو مینی پرابلمز. یہ جنگلات کی کٹائی جو ہے یہ بہت سے مسائل کا باعث بنتی ہے. اینیملز لوز دیئر ہومز. جو اینیملز ہیں وہ کھو دیتے ہیں اپنے مسکن کو، جانور اپنا مسکن کھو دیتے ہیں. دا سوئل بیکمز ڈرائی اینڈ انہیلدی. زمین خشک اور غیر پیداواری ہو جاتی ہے. اینڈ دا ویدر بیکمز مور ایکسٹریم. اور موسم زیادہ شدید ہو جاتا ہے. ٹریز آلسو پرووائڈ فوڈ. درخت ہمیں یعنی کہ خوراک بھی دیتے ہیں، شیلٹر پناہ گاہ بھی دیتے ہیں. اینڈ میڈیسن فار بوتھ پیپل اینڈ اینیملس. درخت انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے خوراک، پناہ گاہ اور دوا بھی فراہم کرتے ہیں. فروٹس، نٹس، لیوز اینڈ bark from trees are used every day in different parts of the world. درختوں کے پھل اور اس کے جو میوے ہوتے ہیں، گری دار میوے، پتے اور چھال دنیا کے مختلف حصوں میں روزانہ استعمال ہوتے ہیں. ایون یہاں تک کہ برڈز and insects rely on trees to survive. یہاں تک کہ پرندے اور کیڑے مکوڑے بھی زندہ رہنے کے لیے درختوں پر انحصار کرتے ہیں. We all ہم سب can help مدد کر سکتے ہیں. protect trees ہم سب درختوں کی حفاظت میں مدد کر سکتے ہیں. planting a tree, recycling paper درخت لگانا، کاغذ کوری اور سائیکل کرنا. raising awareness کو بڑھانا، لوگوں کو اس بارے میں بتانا. about deforestation are small action that make a big difference. کہ ہم سب درختوں کی حفاظت میں مدد کر سکتے ہیں. درخت لگانا، کاغذ کوری، سائیکل کرنا، درخت اور یا جنگلات کی کٹائی کے بارے میں بیداری یعنی کہ اویئرنیس پیدا کرنا چھوٹے کام ہیں جو ایک بڑا بگ ڈفرینس، بڑا فرق ڈالتے ہیں. when we protect trees we protect the future of our planet. جب ہم درختوں کی حفاظت کرتے ہیں تو ہم اپنے سیارے کے مستقبل کی، ہم اپنی زمین کے مستقبل کی یا آنے والی نسلوں کی جو نسلوں کا مستقبل ہے، فیوچر ہے، اس کی حفاظت کرتے ہیں. ہاؤ پیراگراف سپورٹ دا مین آئیڈیا. یعنی کہ اس پیراگراف میں کون سا مین آئیڈیا ہے. جیسے پیراگراف اے ہم نے پڑھا، اس میں ہے انٹروڈیوس دا امپورٹنس آف ٹریز فار دا انوائرمنٹ، کہ ماحول کے لیے درختوں کی اہمیت کو واضح کرنا. اور بی میں ہے ایکسپلین دا ڈینجر آف ڈیفورسٹریشن، کہ جنگلات کی کٹائی کے نقصانات کی وضاحت کرنا. اور سی میں ہے ایڈز مور ایگزامپلس آف ہاؤ ٹریز بینیفٹ پیپل اینڈ اینیملس، کہ مزید مثالیں دیتا ہے جو سی پیراگراف ہے کہ لوگوں اور جانوروں کے لیے پودے جو ہیں وہ کتنے فائدہ مند ہیں. آفر سلوشن اینڈ اے کال ٹو ایکشن. ڈی پیراگراف جو ہے وہ حل دیتا ہے اور عمل کی تلقین کرتا ہے. کرنا اب ہم نے یہ ہے جو اوپر ہم نے ساری معلومات پڑھی ہے، اس کا اب ہم نے استعمال کرتے ہوئے اپنی کلاس کو 5 گروپوں میں تقسیم کر لینا ہے. اور ہر گروپ میں کم از کم 4 طالب علم جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اور ہر گروپ کو مختلف متن ہم نے دینا ہے، جیسے کوئی کہانی دے دیں یا مضمون دے دیں، اور متن کو الگ الگ پیراگراف میں کاٹیں اور ترتیب کو مکس کریں. گروپ کا کام پیراگراف کو درست ترتیب میں واپس ترتیب دینا ہے. پھر ان سے مرکزی خیال، معاون تفصیلات اور نتیجہ تلاش کرنے اور اس پر لیبل لگانے کو کہیں. یعنی کہ یہ ایک گروپ ایکٹیویٹی ہے. اس میں پیراگراف آپ ان کو دیں اور پھر اسے وہ مختلف حصوں میں ترتیب دیں گے، پھر اس کو مکس کریں اور دوبارہ ان سے سیٹ کروائیں. جیسے یہاں ہم کچھ ٹاپکس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ گروپ 1 کو دے دیں اسموک کا ٹاپک. دوسرا ٹاپک ہے واٹر شارٹیج کا، وہ دے دیں. واٹر شارٹیج جو ہوتی ہے پانی کی کمی. امپورٹنس آف کلیننس کا ٹاپک دے سکتے ہیں. اسپورٹس کیپ اس ہیلدی، یا پولوشن کا ٹاپک کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں. کہ ہر جو متن ہے اس کو مختلف پیروں میں کاٹ لیں
اور ان کی ترتیب کو گروپوں میں دینے سے پہلے ترتیب کو مکس کر دیں۔ گروپ کا کام کیا ہوگا کہ تمام پیراگراف کو یہ احتیاط سے پڑھیں، پیراگراف کو درست ترتیب دیں، ترتیب دینے کے بعد شناخت کریں اور لیبل کریں۔ مرکزی خیال، معاون تفصیلات، نتیجہ لکھیں۔ ہر گروپ مختصر وضاحت کرے گا کہ انہوں نے ترتیب کو کیوں منتخب کیا، ان کے متن کا مرکزی خیال اور معاون تفصیلات اور نتیجہ۔ یعنی کہ ایک ہم ماڈل بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ماڈل پیراگراف جو ہے ہمارے پاس وہ ہے پولوشن کا۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، میننگ اینڈ ٹائپ اس کی بتانی ہے کہ جو پولوشن ہے، آلودگی ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ کہ پولوشن مینس، آلودگی کا مطلب ہے میکنگ دا ایئر، ہوا کو بنانا، واٹر اور لینڈ، یعنی کہ ہوا کو، پانی کو اور لینڈ کو ڈرٹی، آلودہ۔ آلودگی کا مطلب ہوا، پانی یا زمین کو گندا کرنا ہے۔ دیر آر ڈفرینٹ ٹائپس آف پولوشن۔ آلودگی کی مختلف اقسام ہیں، سچ ایز جیسے ایئر پولوشن ہے، ہوائی آلودگی ہے، واٹر پولوشن ہے، لینڈ پولوشن ہے اینڈ نوائز پولوشن ہے۔ آلودگی کی مختلف اقسام ہیں جیسے فضائی آلودگی، آبی آلودگی، زمینی آلودگی اور شور کی آلودگی۔ پولوشن ہارمز لیونگ تھنگز اینڈ ڈیمیج دا انوائرمنٹ۔ آلودگی جانداروں کو نقصان پہنچاتی ہے اور ماحول کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی جو کازز ہیں، وجوہات ہیں کہ کازز آف پولوشن، آلودگی کی وجوہات کیا ہیں۔ پولوشن از کازڈ بائی وہیکلز، یہ ہوتی ہے گاڑیوں کی وجہ سے، فیکٹریوں کی وجہ سے، اینڈ برننگ اور جلنے کی وجہ سے، گاربیج جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے۔ اسموک فرام کارز اینڈ انڈسٹریز پولوٹس دا ایئر۔ گاڑیوں اور صنعتوں سے نکلنے والا دھواں جو ہے وہ ہوا کو آلودہ کرتا ہے۔ تھروئنگ ویسٹ انٹو ریورز اینڈ آن لینڈ آلسو کازز پولوشن، کہ دریاؤں اور زمین پر فضلہ جو ہے پھینکنے سے بھی آلودگی پھیلتی ہے۔ اس کے بعد ایفیکٹس جو ہیں، اثرات جو ہیں آلودگی کے، اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے۔ پولوشن افیکٹس ہیومن ہیلتھ اینڈ کازز ڈیزیز۔ آلودگی انسانی صحت کو متاثر کرتی ہے اور کاز بنتی ہے بیماریوں کی، ڈیزیز کی۔ اٹ ہارمز اینیملز اینڈ پلانٹس، پولوٹیڈ ایئر اینڈ واٹر میک لائف ڈیفیکلٹ فار ایوری ون۔ یہ جانوروں اور پودوں کو، پلانٹس یعنی کہ پودوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آلودہ ہوا، پانی ہر ایک کی زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد کنکلوژن اینڈ سلوشن، یعنی کہ اس کا نتیجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ وی کین ریڈیوس، ہم کم کر سکتے ہیں پولوشن، آلودگی کو، بائی یوزنگ، استعمال کرتے ہوئے، فیور وہیکلز اینڈ، کہ ہم آلودگی کو گاڑیوں کا استعمال کم کر کے، یا ہم اپنی گاڑیوں کو الیکٹریکل بنا کے تو آلودگی کو کم کر سکتے ہیں۔ اینڈ پلانٹنگ ٹریز، اور درختوں کو اگا کے۔ پراپر ویسٹ ڈسپوزل، جو بھی ہمارا فضلہ ہے یا گندا پانی ہے اس کو پراپر ہم ڈسپوز کریں۔ از آلسو امپورٹنٹ، یہ بھی ضروری ہے کہ فضلے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانا بھی ضروری ہے۔ ایوری ون شوڈ ورک ٹوگیدر ٹو کیپ دا انوائرمنٹ کلین۔ ماحول کو صاف رکھنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے سیکنڈ ٹاپک جو اسموک کا ہے، سب سے پہلے میننگ آف اسموک ہم بتائیں گے کہ اسموک کیا ہوتی ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسموک کی جو وجوہات ہیں وہ بتا دیں گے، پھر اس کے اثرات ہیں، پھر نتیجہ اور کنٹرول ہے، یہ بتا دیں گے۔ سب ٹاپکس میں اسی طرح سے پوائنٹ کو ہم ڈسکس کریں گے۔ جیسے واٹر شارٹیج ہے، پانی کی کمی، اس کی معنی اور اہمیت، میننگ اینڈ امپورٹنس ہم لکھ دیں گے۔ پانی کی کمی کی وجوہات جو ہیں، پانی کی کمی کے اثرات، نتیجہ اور حل۔ اسی طرح سے نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا، امپورٹنس آف کلیننس، یعنی کہ صفائی کی اہمیت، صفائی کا ہم مفہوم بتا دیں گے، صفائی اور صحت کا کیا تعلق ہے آپس میں یہ بتا دیں گے۔ اس میں رول آف اسٹوڈنٹس، طلباء کا جو کردار ہے وہ بتا دیں گے، اور کنکلوژن نتیجہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے اسپورٹس کیپس اس ہیلتھی، یعنی کہ کھیلوں کی اہمیت جو ہے، اسپورٹس جو ہیں وہ ہمیں صحت مند رکھتی ہیں، کھیلوں کی اہمیت بتائیں گے۔ جسمانی فوائد یعنی کہ فزیکل بینیفٹس جو ہیں اس کو ایکسپلین کریں گے۔ اس کے بعد مینٹل اینڈ سوشل بینیفٹس، ذہنی اور سماجی فوائد، اور کنکلوژن یہ بتا کے ہم اپنے
اس کو پیراگراف کو مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد ہے ورائٹی آف ٹیکسٹ، یعنی کہ ٹیکسٹ کی جو ورائٹی ہوتی ہے، متن کی جو ورائٹی ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ جو ہمارا متن ہے وہ کتنی قسم کا ہے یا کس طرح سے وہ مختلف ہے۔ سب سے پہلے ہے فکشن۔ فکشن کہتے ہیں افسانہ، یعنی کہ لٹریچر ان دا فارم آف پورز اسپیشلی ناول دیٹ ڈسکرائبس امیجنری ایونٹس اینڈ پیپل۔ جیسے کہ افسانہ جو ہوتا ہے یہ نثر کی شکل میں ادب، خاص طور پر ناول جو خیالی واقعات کو، یعنی کہ اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، یہ خیالی واقعات اور لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ جس طرح سے ایک شارٹ سٹوری یہاں پہ دی گئی ہے کہ ثنا loved walking in the park۔ ثنا جو ہے وہ پارک میں چہل قدمی کو بہت پسند کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ انگوروں سے چھپی ہوئی پرانی بینچ کے پاس سے گزرتی تھی۔ ایک دن وہ اس پر بیٹھ گئی اور ایک چھوٹا سا نقش شدہ نوٹ اس نے دیکھا، آپ کبھی اکیلے نہیں ہیں۔ اس دن سے اس نے دوسروں کے لیے مہربانی کے نوٹ لکھنا شروع کر دیے اور انہیں بینچ کے نیچے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جو یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ اس طرح سے ایک خیالی جو کہانی ہوتی ہے۔ نان فکشن جو ہوتا ہے وہ غیر افسانہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نثر تحریر جو حقائق، حقیقی واقعات اور حقیقی لوگوں پر مبنی ہو، یعنی کہ اس میں کوئی اپنے پاس سے چیز نہیں ہوتی، جیسے تاریخ کے واقعات ہوتے ہیں یا کسی کی سوانح حیات زندگی کے بارے میں ہوتا ہے۔ جیسے اس کی اگزامپل ہے دا امپورٹنس آف کلین واٹر، یعنی کہ پانی کی جو امپورٹنس ہے، صاف پانی کی۔ کلین واٹر از اسینشیل فار لائف۔ کلین واٹر جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اٹ ہیلپس کیپ پیپل ہیلدی، یعنی کہ اس میں کوئی بھی اپنے پاس سے ہم چیز نہیں بتا رہے۔ جیسے ہم صفائی کا بتا سکتے ہیں کہ صفائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یعنی کہ کچھ بھی ہم نے اپنے پاس سے من گھڑت نہیں بنانا، یہ حقیقت پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اس کی ایگزامپل ہے۔ اس کے بعد جو پوئٹری ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ پوئٹری ہم شاعری کو کہتے ہیں۔ شاعری جو ہے وہ تحریر کی، پوئٹری از فارم آف رائٹنگ، یہ تحریر کی ایک شکل ہے جو ایکسپریس کرتی ہے فیلنگ کو، جذبات کو، آئیڈیاز کو اور سٹوریز ان اے کریٹیو اینڈ آفن ریدمک وے، یعنی کہ جو جذبات، خیالات یا کہانیوں کو تخلیقی اور اکثر تال کے انداز میں، یعنی کہ ردم کے انداز میں بیان کرتی ہے۔ نظم قاری کے ذہن میں مضبوط جو جذبات ہوتے ہیں وہ پیدا کرنے کے لیے شاعری، منظر کشی اور علامتی زبان کا استعمال اس میں کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی اپنی پوم پڑھی ہے، مائی بیلوڈ پاکستان، میرا پیارا پاکستان، یعنی کہ یہ والی بھی جو نظم ہے یہ حب الوطنی پر مبنی ایک نظم ہے جو پاکستان کے نیچرل بیوٹی جو ہے پاکستان کی اس کو بیان کرتی ہے، دا یونٹی آف اٹس پیپل، اور اس کے لوگوں کے اتحاد کو، اینڈ دا ہوپ فار اے پیسفل فیوچر، اور یعنی کہ ایک پرامن مستقبل کی امید کو بیان کرتی ہے۔ اب ہم نے کرنا یہ ہے اس میں، یعنی کہ فکشن، نان فکشن اینڈ پوئٹری کو سمجھتے ہوئے ہم نے کرنا یہ ہے کیپنگ ان ویو دا ورائٹی آف ٹیکسٹ، یعنی کہ ہم نے اس کو ریویو کر لیا کہ ٹیکسٹ جو ہیں وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ آنسر دا فالوئنگ کویسچنس، ان سوالوں کے ہم نے جواب دینے ہیں۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، واٹ از دا مین ڈفرینس بٹوین فکشن اینڈ نان فکشن، کہ فکشن اینڈ نان فکشن میں بنیادی فرق کیا ہے۔ فکشن از بیسڈ آن امیجنیشن اینڈ از ناٹ ریئل۔ افسانہ کیا ہے؟ تخیل پر مبنی ہے اور حقیقی نہیں ہے۔ نان فکشن از بیسڈ آن ریئل فیکٹس۔ نان فکشن جو ہے وہ حقائق، ایونٹس یعنی کہ واقعات پر مبنی ہے، اینڈ انفارمیشن اور معلومات پر۔ سیکنڈ کویسچن ہے، ہاؤ از اے پوم ڈفرینٹ فرام اے شارٹ اسٹوری، کہ ایک نظم مختصر کہانی سے کیسے مختلف ہے۔ اے پوم یوزز ریدم اینڈ ایکسپریسو لینگویج ٹو شیئر فیلنگ اور آئیڈیاز۔ نظم احساسات یا خیالات کو بانٹنے کے لیے ردم اور تاثراتی زبان استعمال کرتی ہے۔ اے شارٹ اسٹوری ٹیلز اے کمپلیٹ ایونٹ with characters are beginnings, middle and end، یعنی کہ اس کا آغاز ہوتا ہے، مڈ ہوتا ہے اور
اینڈ ہوتا ہے۔ ایک مختصر کہانی کرداروں، آغاز، وسط اور اختتام کے ساتھ ایک مکمل واقعہ بیان کرتی ہے۔ تھرڈ کویسچن ہے وچ genre helped you learn something new today، یعنی کہ کس نوع یا کس صنف نے آپ کو آج کچھ نیا سیکھنے میں مدد کی۔ What did you learn؟ اور آپ نے کیا سیکھا؟ نان فکشن helped me learn something new today، نان فکشن نے مجھے آج کچھ نیا سیکھنے میں مدد کی۔ I learned about pollution and how it affects our health and environment، میں نے آلودگی کے بارے میں سیکھا کہ یہ ہماری صحت اور ماحول کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے which genre made you feel something strongly، کس صنف نے آپ کو زیادہ متاثر کیا۔ What emotion did you feel، اور آپ نے کون سا جذبہ یا ایموشن محسوس کیا۔ Poetry made me feel something strongly، شاعری نے مجھے زیادہ متاثر کیا۔ I felt pride and love for nature، مجھے فطرت کے لیے فخر اور محبت محسوس ہوئی۔ نیکسٹ کویسچن ہے which genre did you enjoy the most، why، کہ آپ کو کون سی صنف سب سے زیادہ پسند آئی اور کیوں۔ I enjoyed poetry the most because it expressed deep feeling in a simple and beautiful way، مجھے شاعری نے سب سے زیادہ متاثر کیا یا پسند آئی کیونکہ اس میں گہرے جذبات کا اظہار سادہ اور خوبصورت انداز میں ہوتا ہے۔ Would you recommended one of the text to a friend، آپ اپنے دوست کو کس متن میں سے کس سفارش کریں گے، فکشن کی، نان فکشن کی یا پوئٹری کی۔ Which one and why، کون سا اور کیوں۔ Yes, I would recommended the non-fiction text about pollution to a friend، ہاں میں ایک دوست کو آلودگی کے بارے میں غیر افسانوی متن کی سفارش کروں گا۔ It gives useful information and helps people understand how pollution harms our health and environment، یہ مفید معلومات فراہم کرتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھنے میں یہ مدد کرے گا کہ آلودگی ہماری صحت اور ماحول کو کیسے نقصان پہنچاتی ہے۔ It also teaches us how we can protect nature، یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے جو یہ ٹیکسٹ ہے نان فکشن کہ ہم فطرت کی حفاظت جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ لاسٹ کویسچن از if you could write your own text، اگر آپ اپنا متن جو ہے وہ خود لکھ سکتے ہیں۔ would you choose write a story, an article or a poem، explain your choice، کہ اگر آپ اپنا متن خود لکھتے ہیں تو کیا آپ کہانی لکھیں گے یا مضمون لکھیں گے یا نظم کا انتخاب کریں گے۔ اپنی آپ نے پسند کی وضاحت کرنی ہے۔ I would choose to write a poem. A poem allows me to express my feelings and thoughts in a creative way. میں ایک نظم کا انتخاب کروں گا۔ ایک نظم مجھے اپنے جذبات اور خیالات کو تخلیقی انداز میں بیان کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ It helps me share emotions in a short and meaningful form. یہ مجھے مختصر اور معنی خیز شکل میں جذبات کا اشتراک کرنے میں مدد کرتی ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے ویکیبلری اینڈ گرامر، یعنی کہ ذخیرہ الفاظ اور گرامر۔ ورڈ فیملی ڈیٹیکٹیو، یعنی کہ الفاظ کے خاندان کا سراغ رساں، یعنی کہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے استعمال کی بنیاد پر اپنی فارم تبدیل کرتے ہیں، یعنی کہ جب وہ یوز ہوتے ہیں تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ اپنی فارم کو تبدیل کرتے ہیں۔ مثلاً یہاں پہ جو ورڈ دیا گیا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ اینالائز ہے تجزیہ کرنا، یہ ایز اے ورب یوز جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹو ایگزامن، کسی چیز کا معائنہ کرنا، سم تھنگ کلوزلی، کسی چیز کو قریب سے دیکھنا۔ جب یہی انالیسس میں ایز اے ناؤن یوز ہوتا ہے، یعنی کہ تجزیہ، دیکھنے کا نتیجہ یا عمل۔ اگر ہم اس کو ایڈجیکٹیو کے طور پر استعمال کرتے ہیں انالائٹیکل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تجزیاتی، یعنی کہ تجزیہ کے یا اس کے استعمال سے متعلق ہونا، ریلیٹنگ ٹو اور یوزنگ انالیسس۔ تو اس کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے، اس والے ٹیبل کو جو دیا گیا ہے کہ ایک ورڈ جو دیا گیا ہے
ये तो हमारा हो गया कि ये वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड एडवोकेट है, डिसाइड है, एजुकेट है, क्रिएट है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा टेबल है जो कंप्लीट हुआ है। करना अब इसमें हमने ये है कि यूज़ द वर्ब गिवन 5 रूट वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ये वाले जो वर्ड हैं इनको एज अ वर्ब, एज अ नाउन और एडजेक्टिव हमने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो फर्स्ट हमारा जो वर्ड है एनालाइज है। आई विल एनालाइज द डाटा टू फाइंड द सोल्यूशन। अगर हम इसको नाउन के तौर पर यूज़ करते हैं, एनालिसिस, द साइंटिस्ट रोट अ डिटेल एनालिसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एडजेक्टिव के तौर पर शी हैज़ एन एनालिटिकल माइंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम क्विकली। नेक्स्ट एडवोकेट है, यानी कि एडवोकेट का मैनी पीपल एडवोकेट फॉर क्लीनर सिटीज़। नेक्स्ट एज अ नाउन हिज। नेक्स्ट है एडवोकेसी यानी कि वकालत। हिज एडवोकेसी फॉर एजुकेशन इंस्पायर्ड द होल कम्युनिटी। अगर इसको हम एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ करते हैं, शी गेव एन एडवोकेटिव स्पीच सपोर्टिंग चिल्ड्रन राइट्स। इसके बाद है डिसाइड। आई नीड टू डिसाइड व्हाट टू ईट फॉर लंच। आई वॉज अ हार्ड डिसीजन टू चूज अ कैरियर। ही इज़ वेरी डिसाइसिव। डिसाइसिव होता है फैसला कुन एंड नेवर हेजिटेट टू एक्ट। नेक्स्ट है एजुकेट, एजुकेशन, एजुकेशनल। टीचर्स एजुकेट स्टूडेंट्स अबाउट साइंस एंड हिस्ट्री। एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेसफुल फ्यूचर। दिस इज़ एन एजुकेशनल वीडियो अबाउट वर्ल्ड लाइफ। नेक्स्ट है क्रिएट, क्रिएशन और क्रिएटिव। आई लाइक टू क्रिएट ड्राइंग इन माई फ्री टाइम, कि मैं अपने फ्री टाइम में ड्राइंग करना पसंद करता हूँ या करती हूँ। The artist's creation was admired by everyone. Next है she is very creative and always thinks of new ideas. नेक्स्ट हमारा सी पॉइंट है कंसल्ट द डिक्शनरी थिसॉरस एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। इसको हमने फिल करना है। डिक्शनरी मीनिंग इन लफ्ज़ों के क्या है और इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से ये लफ्ज़ क्या हैं और एटमोलॉजी क्या है और सिनोनिम्स क्या हैं। तो ये हमारा टेबल है जो कंप्लीट हो चुका है। बीकन वर्ड जो है डिक्शनरी मीनिंग है अ लाइट और सिग्नल यूज टू गाइड और वार्न, और प्रोनाउंसिएशन इसकी ये है बीकन। एज अ नाउन है ये पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से। ओल्ड इंग्लिश में इसको बीकन मीनिंग, जो लफ्ज़ बीकन वर्ड है उसका ओल्ड इंग्लिश में उसके जो मीनिंग होते थे साइन और सिग्नल के, और इसका सिनोनिम भी सिग्नल और गाइड ही है। इस तरह से हमारा ये जो टेबल है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनफिनिट मीनिंग्स ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स, के गैर मानूस अल्फाज के क्यास किए हुए मानी। रीड द फॉलोइंग शॉर्ट पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को हमने एहतियात से पढ़ना है। द फॉरगेटन गार्डन यानी कि भूला हुआ बाग, इसको हम पढ़ेंगे। एट द एज ऑफ द विलेज, गांव के किनारे पर। हिडन बिहाइंड ओवरगोन हेड्स एंड, यानी कि इसको हम एक बार पढ़ लेंगे। इसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन से क्यास शुदा अनफेमिलियर या इनफिनिट मीनिंग्स पाए जाते हैं, और इस पूरे को पढ़ने के बाद करना हमने ये है कि इन क्वेश्चंस को आंसर हमने करना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनके हमने जवाब देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड निग्लेक्टेड, यानी कि जो लफ्ज़ नज़रअंदाज नेग्लेक्टेड यूज़ हुआ है, सुजेस्ट अबाउट द स्टेट ऑफ द गार्डन बिफोर हानिया फाउंड इट। लफ्ज़ नज़रअंदाज हानिया के मिलने से पहले बाग की हालत के बारे में क्या बताता है। द वर्ड नेग्लेक्टेड मीन्स द गार्डन वाज नॉट टेकन केयर, के बाग की कोई केयर वगैरह नहीं हो रही
اور فار اے لانگ ٹائم کافی عرصے سے اٹ واز اوور گرون میسی اینڈ فورگوٹن بائی پیپل، یہ خوددار جھاڑیوں سے پھیلا ہوا ہے، گندا ہے اور لوگوں کی طرف سے نظر انداز کیا گیا ہے۔ ان دا سینٹینس جملے میں بٹ ہانیہ واز ناٹ سو ایزیلی، کہ ہانیہ کو اتنی آسانی سے ایزیلی ڈیٹرڈ یعنی کہ آسانی سے روکا نہیں گیا تھا۔ واٹ ڈز ڈیٹرڈ مین، یعنی کہ ڈیٹرڈ کا منحرف کا کیا مطلب ہے، روکنے کا کیا مطلب ہے۔ What clause in the sentence help you figure it out، یعنی کہ جملے میں کون سے اشارے آپ کو سمجھانے میں مدد کرتے ہیں۔ Deterred mean stopped اور discouraged، یعنی کہ روکنا اور حوصلہ افزائی نہ کرنا۔ دا کلو یعنی کہ اشارہ ان اٹ، اس میں یہ اشارہ ہے، از دیٹ دا ولیجرز جو گاؤں والے ہیں، اوائڈڈ دا گارڈن وہ اوائڈ کرتے ہیں گارڈن میں باغ میں آنے سے، بٹ ہانیہ لیکن ہانیہ واز ناٹ اسٹاپڈ ہانیہ نہیں رکی، بائی دیئر وارننگس ان کو وارننگ کے باوجود بھی ہانیہ نے اوائڈ نہیں کیا، وہ گارڈن میں آتی ہے۔ شی اسٹل وینٹ ان شوئنگ she was brave and curious، یعنی کہ لیکن ہانیہ ان کی وارننگ سے باز نہیں آتی، وہ پھر بھی اندر چلی گئی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ باہر اور متجسس ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے دا گیٹس ہنجز آر ڈسکرائبڈ ایز، کہ گیٹ کے قبضے کو احتجاج میں کراہنے کے طور پر گروننگ ان پروٹیسٹ یعنی کہ کراہنے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ What does this personification suggest about the condition of the gate، یہ صنف تجنیس دروازے کی حالت کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ This personification showed that the gate was old، یہ جو personification ہے صنف تجنیس ہے، یہ بتاتی ہے کہ گیٹ پرانا ہے، رسٹی سنگ آلود ہے، and hard to open اور اس کا کھلنا مشکل ہو گیا ہے۔ It emphasizes that the garden had been، جو گارڈن ہے وہ آؤٹ ٹچڈ یعنی کہ اس کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے، آؤٹ ٹچ ہے، فار اے لانگ ٹائم عرصہ دراز سے۔ نیکسٹ کویسچن ہے دا پیٹلس آف سم پلانٹس، کچھ پودوں کی جو پنکھڑیاں ہیں یا پتیاں ہیں، آر ڈسکرائبڈ ایز لومینیسنٹ، یعنی کہ کچھ پودوں کی پنکھڑیوں کو لومینیسنٹ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ What do you think this word means، آپ یعنی کہ سوچیں کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، based on the description in the text، کہ آپ کے خیال میں متن میں بیان کی بنیاد پر اس لفظ کا کیا مطلب ہے۔ Luminescent means glowing with light، luminescent کا مطلب ہے روشنی سے چمکنا۔ The text says the petals glowed at dusk، متن کہتا ہے کہ پنکھڑیاں شام کے وقت چمکتی ہیں، which help us understand the meaning، جو ہمیں معنی سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ What does it mean، نیکسٹ کویسچن ہے کویسچن نمبر 5، that ہانیہ was، اس کا مطلب ہے کہ ہانیہ میسمورائزڈ ہوتا ہے سحر زدہ، بائی دا جینٹل لائٹ، اس کا مطلب ہے کہ ہانیہ ہلکی روشنی سے مسحور ہوتی ہے۔ ہاؤ ڈز دس ڈسکرائب فار ریئیکشن، یہ اس کے رد عمل کو کیسے بیان کرتا ہے۔ میسمورائزڈ مینس کمپلیٹلی فیسینیٹڈ اور امیزڈ، میسمورائزڈ کا مطلب ہے مکمل طور پر متوجہ یا حیران۔ ہانیہ واز سو فوکسڈ آن دا گلوئنگ لائٹ that she could not move or look away، یعنی کہ ہانیہ چمکتی ہوئی روشنی پر اس قدر مرکوز تھی کہ وہ نہ ہل سکتی تھی اور نہ ہی کچھ دیکھ سکتی تھی۔ she felt wonder and awe، اسے حیرت اور خوف محسوس ہوا۔
اس کے بعد ہے ہمارا اورل کمیونیکیشن کا جو سیکشن ہے، کیونکہ ہر چیپٹر میں اورل کمیونیکیشن سے متعلق کچھ نہ کچھ مٹیریل دیا ہوا ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ بول چال میں بھی مہارت حاصل کریں۔ اس کو کرنے کے لیے کلاس میں مختلف گروپ بنائے جاتے ہیں۔ ہر گروپ کو ایک مختصر تخلیقی پیشکش تیار وہ کرتا ہے جس کو وہ پیش کرتا ہے۔ جیسے اس میں بیان ہوا ہے کہ پاکستان میں حقیقی زندگی کے جو مسئلے جڑے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ٹاپک لیا جائے، ان کو بیان کیا جائے، اور ایک خصوصی جو کلاس پیریڈ یا اسکول اسمبلی کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں مختلف ایکٹیویٹیز کروائی جائیں تاکہ بچوں کی جو اورل کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ بہتر ہوں۔ کہ ہر گروپ کلاس یا اسکول اسمبلی کے سامنے حب الوطنی اور قومی ترقی کی پیشکش سے منسلک اپنے SDG کا مظاہرہ کرے۔ اس کے بعد ہے رائٹنگ سکلز، یعنی کہ لکھنے کی مہارتیں۔ رائٹنگ سکل میں ہمیں ایک ڈائیلاگ دیا گیا ہے جو کہ سارہ اور علی کے درمیان ہے، اس کو ہم پڑھ لیں گے۔ یعنی کہ اس کو ہم نے سمپل پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک اپنا ڈائیلاگ جو ہے وہ لکھنا ہے۔ کہ اب جب ہم اسے پڑھیں گے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کیسے بات ہوئی ہے۔ اب ہم کسی موضوع یا منظر کا انتخاب کریں گے اور اپنے کردار تخلیق کریں گے اور منظر سیٹ کریں گے اور اپنا مکالمہ تحریر کریں گے۔ یاد رکھیں کبھی اپنے مقصد کو نظر انداز نہ کریں اور اسے قابل قبول اختتام بنائیں۔ یعنی کہ کوئی بھی ٹاپک آپ چوز کر سکتے ہیں، اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا ایک ڈائیلاگ بنانا ہے۔ جی تو ہم نے جو ڈائیلاگ بنایا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے وائی شوڈ وی لو اور ہوم لینڈ، ہم اپنے ہوم لینڈ سے کیوں پیار کرتے ہیں۔ آ کوائٹ کنٹری یارڈ آفٹر مارننگ اسمبلی، یعنی کہ یہ منظر دیا جا رہا ہے کہ سین ہے کہ صبح کی اسمبلی کے بعد اسکول کا ایک پرسکون صحن ہے۔ دا نیشنل فلیگ از فلوٹرنگ جینٹلی، قومی پرچم جو ہے وہ آہستہ سے لہرا رہا ہے۔ احمد اینڈ مریم آر سٹنگ آن اے بینچ، احمد اور مریم ایک بینچ پر بیٹھے ہیں۔ واچنگ اسٹوڈنٹس پاس بائی، اور وہ گزرتے ہوئے طلباء کو دیکھ رہے ہیں۔ احمد اب بات کرتا ہے، مریم ڈیورنگ دا اسمبلی ٹوڈے، احمد کہتا ہے مریم آج اسمبلی میں ایوری ون ٹاک اباؤٹ لونگ اوور ہوم لینڈ، کہ آج اسمبلی میں سب نے اپنے وطن سے محبت کی بات کی۔ ڈو یو ریئلی تھنک اٹ میٹرز دیٹ مچ، کیا آپ واقعی سوچتی ہیں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے یا اتنی اہم بات ہے؟ مریم کہتی ہے یس احمد اٹ میٹرز ڈیپلی بیکاز آور ہوم لینڈ از ویئر آور آئیڈینٹی بگنز، کہ مریم کہتی ہے ہاں احمد یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت ہے اس بات کی، کیونکہ ہمارا وطن وہی ہے جہاں سے ہماری شناخت یا پہچان شروع ہوتی ہے۔ احمد اب کہتا ہے بٹ پیپل سے اپرچونٹیز آر بیٹر ابراڈ، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں اچھی اپرچونٹیز ملتی ہیں، اچھے موقع ملتے ہیں۔ وائی شوڈ وی اسٹے اٹیچڈ ٹو این پلیس، احمد کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیرون ملک مواقع بہتر ہیں، ہمیں کیوں ایک جگہ سے جڑے رہنا چاہیے۔ مریم کہتی ہے اپرچونٹیز میں بی ایلسویئر، مواقع کہیں اور بھی ہو سکتے ہیں، بٹ ڈگنیٹی روٹس اینڈ بلونگنگ کمز فرام آور اون لینڈ، لیکن عزت، جڑیں اور اپنائیت ہماری ہی سرزمین سے ملتی ہے۔ احمد اسٹل اے کنٹری از جسٹ لینڈ اینڈ بلڈنگز، احمد پھر بھی ایک ملک صرف زمین اور عمارت ہے۔ ہاؤ کین وی لو سم تھنگ لائک دیٹ، ہم ایسی چیز سے کیسے پیار کر سکتے ہیں۔ مریم اٹ از مور دین لینڈ، مریم یہ زمین سے زیادہ ہے۔ اٹ از آور لینگویج، یہ ہماری زبان ہے۔ کلچر ثقافت ہے، اور ہسٹری تاریخ ہے۔ اینڈ دا میموریز آف آور پیپل، اور ہمارے لوگوں کی جو یادیں وہ ہیں۔ احمد آئی نیور تھاٹ، میں نہیں سوچتا یا میں نے کبھی نہیں سوچا اباؤٹ اٹ وٹ وے، اس طرح سے میں نے کبھی نہیں سوچا اس بارے میں۔ بٹ دیٹ ہیز دا ہوم لینڈ ڈن فار اے پرسنلی، لیکن وطن نے ذاتی طور پر ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ مریم اٹ گیو اس آئیڈینٹی، اس نے ہمیں شناخت دی ہے، یعنی کہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ ایجوکیشن تعلیم دی ہے، شیلٹر پناہ گاہ دی ہے، اینڈ
sense of what we are, اور ہمیں یہ احساس دیا ہے کہ ہم کون ہیں. احمد smilingly, مسکراتے ہوئے. True, such. Our schools, streets and even struggles shaped us. یہ سچ ہے کہ ہمارے اسکولوں، گلیوں اور یہاں تک کہ جدوجہد نے ہمیں پروان چڑھایا ہے. مریم thoughtfully, مریم سوچتے ہوئے. Exactly, and loving our homeland means caring for it, not blindly prizing it. مریم کہتی ہے سوچتے ہوئے، بالکل، ہم اپنے وطن سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرنا، بلکہ نہ کہ آنکھیں بند کر کے اس کی تعریف کرنا. احمد so love also means responsibility. تو محبت کا مطلب ذمہ داری بھی ہے. مریم yes, responsibility to improve it. responsibility جو ہے، ذمہ داری جو ہے وہ بہتر بناتی ہے. it protect it and serve it honestly. کہ اسے بہتر بنانے، اس کی حفاظت کرنے اور ایمانداری سے اس کی خدمت کرنے کی ذمہ داری ہے. احمد but what if the homeland has problems like poverty or injustice? لیکن احمد کہتا ہے کہ اگر وطن عزیز میں غربت یا ناانصافی جیسے مسائل ہوں تو کیا ہوگا؟ مریم کہتی ہے that is when love becomes stronger because real love works to fix problems. مریم کہتی ہے یہ تب ہوتا ہے جب محبت مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ حقیقی محبت مسائل کو حل کرنے کا کام کرتی ہے. احمد I see living forever would mean escaping not solving. احمد میں دیکھتا ہوں ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا مطلب فرار ہونا ہے، حل نہیں. مریم right, and future generation depend on what we do today. ٹھیک ہے، اور آنے والی نسلوں کا انحصار اس بات پر ہے کہ آج آپ کیا کرتے ہیں، ہم آج کیا کر رہے ہیں. احمد so loving our homeland is also about hope for tomorrow. احمد تو اپنے وطن سے محبت کل کی امید بھی ہے. مریم saying with motion. مریم جذبات میں کہتی ہے hope, sacrifice and unity especially in difficult times. امید، قربانی اور اتحاد خاص طور پر ڈیفیکلٹ ٹائم یعنی کہ مشکل وقت میں. احمد with serious expression, سنجیدگی کے ساتھ اظہار کرتا ہے now I understand. اب میں سمجھ گیا why elders speak too emotionally about the country. کہ بزرگ ملک کے بارے میں اتنی جذباتی بات کیوں کرتے ہیں. مریم because their lives are tied to its soil, stories and sacrifices. کیونکہ ان کی زندگیاں اس کی مٹی، کہانیوں اور قربانیوں سے جڑی ہوئی ہیں. احمد with smile on face. احمد کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے. یہ چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ احمد کہتا ہے I feel proud now. اب میں فخر کر رہا ہوں not just emotional but aware. میں صرف جذباتی نہیں ہوں بلکہ آگاہ ہوں، مجھے اویئرنس بھی ملی ہے، میں اویئر ہو چکا ہوں. مریم اسمائلنگ. مریم مسکراتے ہوئے that awareness is the true purpose of loving our homeland. یہ آگاہی ہی اپنے وطن سے محبت کا اصل مقصد ہے. جی ہمارا جو لاسٹ کویسچن ہے وہ یہ ہے، 2 پیسیجز دیے ہوئے ہیں ہماری بک پہ. ہم نے پہلے پیسیج کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے کو پڑھنا ہے. جو اس میں مسٹیک ہوں گی اس کو ہم نے کمپیئر کر لینا ہے. تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو جو یہاں پر مکمل ہوتی ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ اس.